सिदरा नासिर, उस्मान गनी, मोहसन और यासिर, आकिब, कोई नहीं है? सर किसी को किसी काम के लिए विलिंगनेस करना मतलब उसको राजी करना या सपोर्ट करना कुछ। चलिए हम लोग इसमें विलिंगनेस की बात करते हैं, ठीक है? विलिंगनेस, जी बेटा। अच्छा अब देखिए मोटिवेशन का मादा कहां से निकला? सना मौजूद है? मोटिव से। कहां से? मोटिव से। मोटिव के मानी क्या है? बच्चों अगर आपकी ये जो आपके जहनों में जो चीज है उसका चौकठा अगर थोड़ा बहुत तब्दील हो ना तो माइंड ना कीजिए। मोटिवेशन का वर्ड निकला है मोटिव से। और मोटिव ऐसी कुव्वत को बेटा कहते हैं कि बेटा ऐसी कुव्वत को कहते हैं, ऐसी कह लीजिए चीज को कहते हैं, ऐसी पावर को कहते हैं, ऐसी तहरीक को कहते हैं जो इंसान को या मुझे या आपको काम पे मजबूर करती है। कंपेलिंग मी टू, कंपेलिंग मी टू। तो इसका मकसद है मोटिवेशन बुनियादी तौर पे इंटरनल स्टेट है, ठीक? पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात बेटा ये हुई कि इसके मानी है कि कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से आप किसी फर्द को किसी काम के करने पे उबार सकते हो। आइए लेट्स देखते हैं। माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा मुझे गाइड किया, क्योंकि आप लोगों की गाइडेंस से मुझे बड़ा अच्छा फायदा मिलता है। अब देखिए ये एक स्लाइड मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसमें पहली लाइन के अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसके मानी है, जिसको प्रोनाउंस करते हैं मूवर, मूवर, विच मीन्स मूव। और इस नीचे अगर आप देखिए तो इसी के अंदर मैंने जो अभी बात की है उसके अंदर है दो चीजों की तरफ इशारा किया गया है। पहली चीज की तरफ है कि ये मोटिव है, ह्यूमन मोटिव है। ये क्या है? ह्यूमन मोटिव, जो किस पे बेस करता है? किसी ना किसी नीड पे। तो मेरे बेटा आपको मैंने शायद एक दिन ये बताया था कि नीड के मानी क्या। नीड कहते किसे? नीड इज नोन एज द डेफिशिएंसी। भूख क्या है? मोटिव है। भूख जरूरत है, नीड है। लेकिन भूख नीड नहीं है, भूख की सेटिस्फेक्शन नीड है। भूख का प्रोसेस, आप चूंकि साइंसदान है, आप जरा गौर फरमाइए भूख लगती कैसे है? वो आप कहेंगे कि जी हमारी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी की कमी होती है, ब्लैडर में खुराक की कमी होती है, जिसकी वजह से ये होता है, उसकी वजह से ये होता है, उसकी वजह से ये होता है। यही कहोगे ना भाई? फिर आप कहते हैं जी थ्रस्ट, प्यास जिसे बोलते हैं। तो आप कहते हैं कि जी गला खुश्क होना शुरू हो जाता है, मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, जिस्म के ऊपर ये होना शुरू हो जाता है, जिस्म में ऐसी कुफत, जो हमारी जो टिश्यूज हैं, बॉडी के टिश्यूज हैं, उनके अंदर ये मामला इस तरह से आना शुरू। तो इसका मकसद है वो कमियां आ रही हैं, कमी हो रही है, कमी, डेफिशिएंसी इसी को कहते हो ना, कमी को। तो जहां कहीं बेटा आपको आप डेफिशिएंसी को देखते हो तो वो डेफिशिएंसी बुनियादी तौर पे अगर वो मेरी लाइफ से रिलेट कर रही है, ज़हन में रखिए लाइफ से रिलेट कर रही है, तो हम उसे कहते हैं मोटिव।
اور اگر وہ اور اس کا دوسرا پہلو لائف سے ریلیٹ کر رہی ہے اور اس کا تعلق میری انٹرنل لائف کے ساتھ ہے، اندر سے ہے، میری اندر سے انر سے نکلتی ہے یہ چیز، تو ہم اسے کہتے ہیں موٹیو۔ لیکن ایسی چیزیں جن کا تعلق بیرونی دنیا سے ہو، مثلا آپ ایک کمرے میں ہیں، یکدم لائٹ چلی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں آپ کو کیا تو کمی محسوس ہوئی کہ آپ کی آنکھیں چندے آ جائیں گی، آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اور جب آپ دیکھ نہیں پائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اڈیپٹیبلٹی کی ضرورت پڑے گی۔ وہ اڈیپٹیبلٹی شاید آپ خود تو نہیں کریں گے، لیکن آٹومیٹیکلی آپ کے رولز اینڈ کونس جو ہیں آپ کی آنکھوں کے اندر، ان کی ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پہ تھوڑا سا اندھیرے میں آپ دیکھنا شروع کر دیں گے، یا یہ کیا کریں گے کہ فوراً آپ اپنے اینڈرائڈ موبائل کو اوپن کریں گے اور اس میں ایک آپشن اویلیبل ہوتی ہے جس سے آپ اپنی ٹارچ کو اوپن کرتے ہیں، تو آپ ٹارچ کو اوپن کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی وہ جو ڈارکنیس ہے وہ کم سے کم ہو سکے اور آپ کو راستہ مل جائے۔ اسی طرح سے آپ ایک کمرے میں، اندھیرے کمرے میں، یکدم وہاں لائٹ اتنی زیادہ جل جاتی ہے کہ آپ کی آنکھیں یکدم بند ہو جاتی ہیں، تو دیز تھنگز آر ریلیٹ ود دا اسٹیمولس۔ یہ وہ چیزیں جو باہر سے مجھے اور آپ کو متاثر کر رہی ہیں ان کو ہم اسٹیمولس کہتے ہیں، اور وہ چیزیں جو انسان کی باڈی کے اندر سے ہوں انہیں موٹیو کا نام دیا جاتا ہے۔ کلیئر؟ اب آئیے ہم موٹیویشن پہ چلتے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو 2-3 بچوں نے آپ نے مجھے بتایا، لیکن فرق ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک مینٹل سٹیٹ ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ نے کسی کو ایجیٹیٹ کرنا ہے ٹو ورک، اس کی مینٹل سٹیٹ کو ایجیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ورک کی طرف آ جائے۔ سو موٹیویشن از دی پروسیس that initiate, guide and maintains goal oriented behavior۔ آپ لوگ سسٹینیبلٹی کی طرف چلے جاتے ہو نا میرا بیٹا، جو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بہت سے لوگوں نے شاید اس کو دیکھا ہوگا، تو آپ سسٹینیبلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک ہے بگننگ، دین اس کی گروتھ ہے، اور جب اس کو اچیو کر لینا ہے تو پھر اس کو سسٹین کرنا ہے، آپ اس میں کمی نہیں آنے دینی۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ باڈی کے اندر اتنی خوراک لے لیں کہ اس کو اضافہ کرتے چلے جائیں، not that۔ تو آپ نے سسٹین کرنا ہے، اور اسی لیے کروز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں تو نیچے سے اوپر جاتا ہوا کرو ایک جگہ کے اوپر مسلسل چلا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سسٹینیبلٹی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 انیشیٹ کرنا ہے، شروع کرنا ہے، نمبر 2 گائیڈ کرنا ہے، نمبر 3 مینٹین کرنا ہے۔ دیز آر things are relate with the sustainability of the۔ تو اس کا مقصد ہے آپ نے اپنے گول کو اچیو کرنے کی، وہ جو بچے نے کہا تھا کہ جی ہمیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے۔ موٹیویشن انوالوز دا بایولوجیکل، ایموشنل، سوشل اینڈ کاگنیٹو فورسز۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انٹرنل پروسیس ہے ہمارا۔ موٹیویشن از اے انٹرنل پروسیس۔ بھائی سینسیشن ہوگی، ریسیپٹرز اگر سینسیشن کو ریسیو کر کے ہمارے مختلف سسٹم تک نہیں لے جاتے تو وہاں سے آپ کو میسج واپس نہیں آئے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جس حالت میں ہیں اسی حالت میں وہاں رہیں گے۔ تو اس کا مقصد ہے اٹ از اے بایولوجیکل فینامنا۔ نمبر 2 اس کے اندر جذبات بھی منسلک ہوتے ہیں۔ نمبر 3 اس کے اندر سوشل سیٹ اپ کی بات بھی ہے، اس کے اندر آپ کے جو ذہنی اعمال ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ان تمام چیزوں کو جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں؟ ایکٹیویٹ کرتی ہیں آپ کے بیہیویئر کو، آپ کے ایکشنز کو، آپ کے ایٹیٹیوڈ کو، آپ کے پروسیسز کو، تاکہ آپ اپنے ڈیزائر گول جو ہے نا ان کو اچیو کر سکیں۔ عام زندگی میں جب موٹیویشن کو ہم یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائی اے پرسن ڈز سم تھنگ، وہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، وائی اے پرسن ڈز سم تھنگ، کیوں کرتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ یہ پرسن کیوں کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی لائکنگ، ڈس لائکنگ، اس کی سوشل سیٹ اپ، اس کی جاب کمٹمنٹ، جاب سیٹسفیکشن، یہ جو آپ کے انڈسٹریل سائیکولوجی کے موٹے موٹے ورڈز ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتا ہے. وہ اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتا ہے. جب وہ اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنے کی بات کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے یہ مسائل جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی پیچھے سے دھکا دینے والا. تو موٹیویشن بیسیکلی از این ارج فرام ان سائڈ دی ورکرز، اندر سے اٹھتی ہے، اندر سے، جس کا میں ذکر کر رہا تھا. موٹیویشن جنرلی بریکس دا انرشیا آف امپلائیز ہیونگ این انٹرنل فیلنگ، اندرونی. اب دیکھیے گئی آگے بھی اس کی ڈیفینیشنز اسی طرح ہی ہیں. موٹیویشن از این انر اسٹیٹ دیٹ انرجائز، اس کے اندر انرجائزر کا لفظ ضرور پڑے گا. ایکٹیویٹ اور موو، جو آپ کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے. اے موٹیو از اے ریسٹ لیسنس، بے آرامی ہے. اگر یہ بے آرامی سے آرام کی کیفیت میں جانا ہے تو یو ہیو ٹو ورک. آپ کو موٹیو کو وہاں سے، بھائی بھوک لگی ہوئی ہے، بے آرامی رہے گی، آپ صحیح طرح سے نیند بھی نہیں آتی جب تک کہ آپ لوگ اپنی بھوک مٹا نہیں لیتے. یہ کمپلیکس فورسز ہیں. پھر موٹیویشن ریفرز ٹو دا، کہہ لیجیے کہ urges refers to the way in which urges drives control or explain the behavior of human being. These are the three elements, beta. What are the elements of motivation? Elements of motivation are three. اسے آئی ڈی پی، میں ابھی سن رہا تھا، ایک ویڈیو بڑی اچھی تھی، وہ آپ کے لیے میں ڈاؤن لوڈ نہیں کر پایا، جو اگر ضرورت پڑی تو آخر پہ ہم لوگ اس کو پھر کوشش کر کے آپ کے لیے لائیں گے. ڈاکٹر امید کی کچھ سیریز ہیں، ان کو آپ ضرور دیکھیے گا، جو بہت اچھا کام کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ جی اگر اس کو یاد رکھنا ہو تو آپ آئی ڈی پی میں رکھیے گا تو آپ کو یاد آ جائے گا. آئی ڈی پی، انٹینسٹی، ڈائریکشن اینڈ پرسسٹنس. انٹینسٹی ہے شدت، کہ کتنا کوئی فرد کوشش کرتا ہے شدت کے ساتھ، اس کی کیا ڈائریکشن درست ہے، کیا اس کی صحیح منزل کی طرف جا سکتا ہے، اور وہ فرد کیا اس کو پرسسٹنسلی پرسو کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں تین چیزیں ہیں اس کے اندر، اور ان میں سے کوئی ایک کی بھی کمی آ جائے، بے شک آپ مستقل لگے رہے ہیں، اور اگر انٹینسٹی نہ ہو تو شاید آپ کو قوت والی چیزیں آگے موو کرنے میں ممکن نہ ہو. آپ کے اندر پرسسٹنسی بھی ہو، کنسسٹنسی بھی ہو، اور انٹینسٹی بھی ہو، لیکن آپ لوگوں کی ڈائریکشن غلط ہو تو آپ کبھی منزل پہ نہیں چلیں. غور کرتے جائیے یہ تینوں کتنی امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو آپ لوگوں کو موٹیویشن کے اندر ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. These are the features. I think so. You can contribute wherever you feel by raising your hand. میں کوشش کرتا رہوں گا کہ دائیں بائیں آ کے اس کو دیکھتا رہوں، کیونکہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاتا صرف اس لیے کہ چونکہ میں نے پریزنٹیشن پہ زیادہ فوکس دینا ہوتا ہے. تو موٹیویشن کین بی پازیٹیو اور نیگیٹو. دا فرسٹ فیچر، یہ مثبت بھی ہو سکتی ہے، منفی بھی ہو سکتی ہے. پازیٹیو موٹیویشن ہمیں اسٹیمولیٹ کرتی ہے. اگر ایکسٹرنل کی بات کریں، ایک ایکسٹرنزک موٹیویشن کی بات کریں جو ٹائپس عام طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو اس میں ہائر پے کی بات ہو رہی ہے، پاور پوزیشن وغیرہ جو ہیں یہ ہمیں پرسو کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں اسٹیمولیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے یہ پازیٹیو موٹیویشن ہے. ان دونوں کو اگر دیکھیے تو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹا ان کو ملا سکتے ہیں. بعض کا کام
آگے ہم اس کو نہیں کنٹینیو کرنا چاہتے. کچھ بچے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے, سوسائٹی کے لیے غلط ہوتا ہے, اپنے لیے غلط ہوتا ہے, درست نہیں ہوتا, تو وہاں انہیں سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ, اس کو پنش کرتے ہیں, اور وہ جو پنشمنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ نیگیٹو موٹیویشن کی طرف چلا جاتا ہے. موٹیویشن ہمیشہ گول ڈائریکٹڈ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی منزل آپ کے سامنے ہوتی ہے, ٹو ہوم یو ہیو ٹو اچیو. اور وہ منزل آپ کے گولز ہیں جن کو آپ نے اچیو کرنا ہے لائف کے اندر. آپ ان گول کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کے سامنے گول کوئی نہیں ہے تو نو موٹیویشن. بعض اوقات کمپیریزن ہو جاتا ہے, بعض اوقات جاب کی بات ہو جاتی ہے, بعض اوقات آپ کو گریڈ اچھے لینے کی بات ہو جاتی ہے, بعض اوقات آپ پوزیشننگ کی بات کرتے ہیں, اینڈ دیر آر سو مینی ادر تھنگ جن کو آپ لوگ اپنے سامنے گولز ہم سیٹ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ بچے دیکھیے گا, یہ جتنے گولز جن کا ذکر کر رہے ہیں آپ لوگ, ماڈلز, ان کو دیکھیے گا تو یہ ہمارے لیے گولز پرائمری ماڈل سے سٹارٹ ہوتے ہیں. کہاں سے؟ پرائمری ماڈل سے. پرائمری ماڈل کون سا ہوتا ہے؟ فیملی. اور بچہ اپنے سے بڑے, اپنے بھائی کا سبلنگ جو بھی ہو, بھائی یا بہن, واٹس ایور, اس کو اپنے لیے ایک, اس کی منزل تک پہنچنا اپنے لیے ایک گول مقرر رکھ لیتا ہے. اسے کو ماڈلنگ کہتے ہیں. لیکن جس وقت وہ اس کے لیول پہ جاتا ہے تو اس کا اگلا بھائی جو ہے وہ آگے جا چکا ہوتا ہے. اور اگر وہ آنے والے بچوں کے لیے بڑے بھائی نے یا بڑی بہن نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں تو پھر وہ ان ٹارگٹ سیٹنگز کے اندر جاتے ہوئے وہ ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کرے گا. عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی گھر میں اولاد میں بڑا بھائی کسی اچھے عہدے پہ چلا جائے یا اچھی پوزیشن لے جائے یا اچھی ارننگ کرنے لگ جائے تو چھوٹے جو ہیں پیچھے سے آنے والے وہ اس کو ایک اپنے لیے گول بناتے ہوئے اسی کو اپنے لیے ایک ماڈل کے طور پہ لیتے ہوئے اس تک جانے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا دیکھ لیجیے گا یہ ماڈل لائف کے اندر بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں. اور یہ عام طور پہ ہمارے بیہیویئر کے ڈائریکشن جس میں ہوتی ہے, جس کے میں سے ہم نے اکمپلش کرنا ہوتا ہے. اور عام طور پہ جو موٹیویٹڈ امپلائیز ہوتے ہیں وہ اپنا بیسٹ ایفرٹ پٹ کرتے ہیں, اور اسی بیسٹ ایفرٹ کو پٹ کرنے کے بعد اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹو جو ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. موٹیویشن از اے کمپلیکس ان نیچر. ڈفرنٹ انڈیویجول بہیو ڈفرنٹلی ٹو اے گیون سیٹ آف انسینٹیو. لائک دیکھیے, ابھی میں ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ ماشاءاللہ, کیا مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا مجھے بتائیں گے کہ ایسے دوست جو کہ جاب کر رہے ہیں, ایک تو آئی تھنک سو بچہ ہے جو شاید پرائمری ہیلتھ کیئر میں ہے, حماد, باقی بچے کہاں کرتے ہیں؟ اسکول میں کرتے ہیں. کسی کون کون ہے جو کسی اسکول میں کام کر رہے ہیں؟ کوئی اسکول میں ٹیچر ہو؟ جی یہ سر. نبرا سنا یا نمرا؟ سر ہم سارے تقریباً ٹیچرز ہی ہیں. آپ ٹیچرز ہیں, مجھے بتائیں گے نا تو ون بائی ون آپ کون سے لیول کے اوپر. اور یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ اسکول میں بھی ہیں؟ سر ہم آج گورنمنٹ جاب کرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ سب پرائیویٹ. پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. اب ذرا دیکھیے پرائیویٹ جاب کے اندر آپ لوگوں کو نا, آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ کی خواہش تو نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود آپ کی مینجمنٹ آپ کو کہتی ہے کہ اگر ہمارے 20 اسٹوڈنٹ ہیں تو ان میں سے 10 کو ہم نے انعام دے دینے ہیں. کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی سر. کیا یہ انسینٹیو کا فائدہ رہ جائے گا آپ کو؟ مجھے بتائیے گا. نو سر. دیکھیں نا, یہ ایک ویریشنز ہے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ لوگوں نے 20 روپے کا ان کو 20 روپی کپ انہیں ایک دے دیا, ایک غریب آدمی کے لیے تو وہ 20 روپے والا کپ بڑی اہمیت رکھے گا, لیکن اگر کوئی بچہ ایک بڑی گاڑی پہ آتا ہے, ایک بڑے گھر میں رہتا ہے, تو اس کے لیے وہ 20 روپے والے کی وہ حیثیت نہیں رہے گی, اس کی ڈفرنٹ ٹون ہو جائے گی. تو اس لیے اسی پرسپیکٹو کو جب آپ دیکھتے ہیں
تو آپ کہتے ہیں کہ جی موٹیویشن از اے کمپلیکس ان نیچر. یہ پرسیپشن بیسڈ ہوتی ہے نا, جس ذہن میں رکھیے گا. کیوں کمپلیکس ہے؟ اس لیے کہ پرسیو کرنے والا جس کو وہ دیا جاتا ہے معاملاتوں سے, اور اس میں عام طور پہ سیلریڈ پرسنس کو اگر آپ دیکھیے گا تو اس کے اندر مانیٹری انسینٹیو جو ہے وہ بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی امیر آدمی کو 10 روپے یا 20 روپے والی چیز دے دی جائے تو شاید وہ اس کے لیے اتنی اہم نہیں ہوتی. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا, جب ہائرارکی آف نیڈ میسلو نے دی, بلکہ اس سے پہلے آپ لوگ اگر اس کو آگے پیچھے لے کے جائیں تو کہہ لیجیے جو کیا نام ہے یار اس کا, اسکینر, اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس نے تھارنڈائک نے جو کام کیا تھا لا آف ایفیکٹ پہ, تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو ہم ری انفورس کرتے ہیں نا, یہ اپنا وہ امپیکٹ نہیں دیتا. کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ری انفورسمنٹ ملی ہے لیکن ہم اس سے اتنے زیادہ موٹیویٹ نہیں ہیں. آپ کو کسی جگہ سے ایک خبر ملی کہ انتظامیہ جو ہے وہ آپ کو ٹرن اوور کی طرف جا رہی ہے, پے آف کی طرف جا رہی ہے, یا آپ کو فارغ کرنے کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک ٹیکنیک استعمال کیا ہے کہ جی آپ کو کام کی نوعیت کے حوالے سے, اور آپ کو اگر انسینٹیو دے دیا جائے تو دیکھنا ہے کہ آپ کی پروڈکشن کتنی ہے. جو انڈسٹریل سائیکالوجسٹ والوں نے ایک ہاتھرون کے نام سے ایک ایکسپیریمنٹیشن کی ہوئی ہے. تو آپ کے کانوں میں یہ پڑ چکا ہے کہ اگر ہماری پروڈکشن اس جتنی ہماری ہے اس سے زیادہ ہو گئی تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی بندہ چلا جائے گا. تو آپ کو جتنا مرضی انسینٹیو دے دیں, جتنا مرضی آپ کو ریوارڈ دے دیں, آپ کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ کے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ اگر میری پرفارمنس یہاں پہ بہتر ہو گئی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی میں کیا ہوں گا, فارغ ہو جاؤں گا. الٹیمیٹلی میں کیا ہوں گا, فارغ ہو جاؤں گا. تو اس لیے یہ ایک بہت ہی کمپلیکس فینامینا ہے, کیونکہ اس کے اندر پرسیپشن بیسڈ ہے اور اس کے بہت سارے ایشوز ہیں جن کو آپ لوگوں کو درست انداز میں پرسیو کرنا ضروری ہوتا ہے اور دیکھنا. پھر نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ انسینٹیو دیتے ہو تو دوبارہ اگر وہی اتنے ہی اور اسے دیتے ہو تو اسے اس کا کوئی انسینٹیو اس کے لیے موٹیویشن ثابت نہیں ہوگی, بلکہ اس سے زیادہ دینا پڑے گا. جب آپ اس سے زیادہ دو گے تو اٹ مین کہ آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہو. تو اس طرح سے ایک موٹانومی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. موٹیویشن از اے سسٹم اورینٹڈ. یہ گروپ فیکٹر کے ساتھ, جیسے وہ ہیتھرون کا میں نے کہا کہ وہاں پہ ایک ریومر یہ تھی کہ یہ آپ کو بہت آرام دہ چیزیں دے رہے ہیں, انسینٹیو دے رہے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ کی پروڈکشن دیکھیں گے, اگر پروڈکشن آپ کی زیادہ ہو گئی تو شاید آپ میں سے 1 یا 2 بندے جو ہیں ان کو فارغ کر دیے گئے. تو انہوں نے میکسیمم کوشش کی, انتظامیہ نے, ان میں کوئی اضافہ ہی نہیں ہوا. تو وہ پھر گروپ پریشرز جو ہیں اس کی بات ہوتی ہے. پھر گروپ کے فیکٹرز کو دیکھا جاتا ہے, گروپ کے فیکٹرز کی طرف جایا جاتا ہے, اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ اگر جو موٹیویشن ہے میری اگر زیادہ ہو جائے تو میں دوسروں سے بڑھ جاؤں گا, تو یہ ایک دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. بٹ سرٹن چیزیں یہ بھی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے زیادہ نمایاں کرنے کے لیے بھی بعض اوقات اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ شاید پتہ نہیں اچھا ہے یا نہیں اچھا. یہ ایک انڈسٹریل سیٹنگ کے اندر جب کام ہوگا تو وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر کبھی شیئر کرنے کی ضرورت پڑی تو اس پرسپیکٹو ضرور اس کو شیئر کریں. Then a motivation is a different from job satisfaction. اب یہ پتہ نہیں جاب سیٹسفیکشن کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے, جاب کمٹمنٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے, جاب ویلنس کو کیسے ڈیفائن کریں گے, جاب سیٹسفیکشن کا ہیپینس کے ساتھ کیا تعلق بنائیں گے. یہ دیز آر دی تھنگس جو بچے
آپ لوگوں کے لیے بڑی ضروری ہے. ان کو ذرا دیکھیے, پڑھیے گا جی, آپ کو بڑا مزیدار چیز ہے. جاب سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کیا جائے, آپ کو موٹیویٹ نہ کیا جائے, آپ اس کے ساتھ آپ کا ایک اتنا تعلق ہو جائے کہ آپ اس جاب کو چھوڑنے کے لیے نمبر 1, نمبر 2 اس میں آپ کی ایبسینٹیز نہ ہوں, نمبر 3 آپ اس کے ساتھ منسلک رہتے رہیں. تو موٹیویشن تو دھکا لگانے والی بات ہے نا. آپ نے شروع میں دیکھا نا کہ یہ ایک فورس ہے جو مجھے اور آپ کو دھکیلتی ہے. تو جاب سیٹسفیکشن از سم تھنگ ایلس. اس کا تعلق بنیادی طور پہ ریفلیکشن کے ساتھ ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پرسنل فیکٹرز بھی آ جائیں, اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ میری ضرورتوں کا خیال رکھا جائے تو بات ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ میری ہیلتھ کے معاملات کو دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ میری لائکنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ میری جاب جو ہے میرے ایپٹیٹیوڈ سے منسلک ہو. تو وہاں یہ سیٹسفیکشن کی بات ہوتی ہے, اور وہاں پھر ہماری بعض اوقات ڈیزائر فلفلمنٹ بھی آتی ہے, نیڈ فلفلمنٹ کا کانسیپٹ بھی آتا ہے. بنیادی طور پہ جاب سیٹسفیکشن موٹیویشن کی آؤٹ کم تو ہو سکتی ہے, لیکن دونوں ایک نہیں ہو سکتے. بھئی آپ پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے, لیکن پانی پیاس کا نعم البدل نہیں ہے. پیاس کا بجھنا بنیادی طور پہ پانی کے پینے کا آؤٹ کم ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو اگر آپ موٹیویشن کی ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں تو آپ جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کی جاب کو سیٹسفائی کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ان کی جو ایٹیٹیوڈ ہے, ان کا ایٹیٹیوڈ ٹو ورڈ دا جاب ہے, اس کو سیٹسفائیڈ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. نمبر 3, نیکسٹ ون از دی جاب موٹیویشن از اے کنٹینیوس پروسیس. یہ رکنے والا عمل نہیں ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سائیکلک ایشوز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی خواہشات اور اس کی ضرورتیں کسی ایک جگہ کے اوپر جا کے رکتی نہیں ہیں, بلکہ وہ ایک مسلسل رہنے والا عمل ہے. جب ایک فیز آف نیڈ پوری ہوتی ہے تو پھر دوسری فیز آف نیڈ پہ جاتے ہیں, اور اگر ایک نیڈ پوری ہو جاتی ہے تو دوسری نیڈ ایمرج کر جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ان نیڈز کو پورا کرنا ہی بنیادی طور پہ موٹیویشن کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہم ایک جگہ پہ ایک نیڈ پوری ہونے کے نتیجے میں ان کو چھوڑ نہیں سکتے. تو اگر آپ اسکول ٹیچر ہیں تو اگر آپ دیکھیے تو بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انہیں آرام دہ ماحول کی ضرورت ہے. اگر آپ آرام دہ ماحول اسے فراہم کر دیں گے تو اسے لیبارٹریز بھی جانا ہے, اس کو واٹر انٹیک بھی لینی ہے, اس کی خوراک کا بندوبست بھی کرنا ہے, اور اس کو آپ نے انٹلیکچوئل ایبلٹیز کو انہانس کرنے میں بھی مدد دینی ہے. پھر اس کی فزیولوجیکل جو کہہ لیجیے گروتھ ہے اس کو بھی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی ایکسرسائزز اینڈ دس اینڈ دیٹ اس کی. تو دیکھتے جائیے یہ تمام کی تمام جو ہے نا یہ ایک ریگولر انٹرول کے ذریعے سے ریگولر معاملات کے اندر رہتے ہوئے یہ آپ کو سیٹسفائیڈ کرنی پڑتی ہے یا کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ موٹیویشن بنیادی طور پہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ کہیں رکتا نہیں ہے. اگر کہیں رک جائے تو اس کا پھر الٹیمیٹلی نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر گول اورینٹڈ نہیں رہتا. دیز آر دی تھنگس آئی تھنک سو کہ جن کا تعلق ہماری امپورٹنس کے ساتھ ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, میکسیمم پروڈکشن کی بات کرتے ہیں. یہ میکسیمم پروڈکشن لینا چاہتے ہیں. تو جب آپ میکسیمم پروڈکشن لینا چاہیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کسی شخص کو پیچھے سے موٹیویٹ کرتے ہوئے جائیں گے تو وہ اپنے کام کے اوپر یکسوئی کے ساتھ کام کرے گا, اس کے اندر کنسنٹریشن بڑھے گی, اس کے اوپر اس کی
جو فوکسنگ ہے وہ بڑھ جائے گا. شاید میں نے ایک دن آپ کے ساتھ ایگزامپل یہ بات کہی تھی کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کنسرنز میں رہتے ہیں، فوکس میں نہیں رہتے. اور کنسرنز وہ ہوتے ہیں جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. ابھی یہ موسٹ ریسنٹلی 1918 میں عوام نے نواز شریف کو نکال دیا اور عمران خان صاحب کو لے آئے. کیا مہنگائی کم ہوئی؟ کیا ملکی قرضے کم ہوئے؟ کیا بجلی کی قیمت میں کمی آئی؟ کیا معیار زندگی پاکستانی لوگوں کا زیادہ ہوا، بہتر ہوا؟ کیا پوری دنیا کے اندر پاکستان کی پوزیشن، ایک پولیٹیکل پوزیشن بیٹر ہوئی؟ اب ذرا غور کرتے جائیے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ بجلی کی قیمت کے 2-3 سورسز ہیں. بھئی اگر ضرورت نہیں ہے تو ضرورت سے زیادہ بجلی آپ لائٹیں کیوں جلاتے ہیں؟ اتنا کام کرو جتنے آپ کی چادر ہے اس کے اندر. وہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے والی بات ہے نا، تو آپ اس کو دیکھیے، اس کو ضرورت کے ساتھ ریلیٹ کیجیے. ہاں اس کے ریٹ کافی ہیں، ان کو بھی کم ہونا چاہیے، اگریڈ اپان. وہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، لیکن 50,000 کو ریڈیوس کر کے میں 20,000 تک تو لا سکتا ہوں. دیکھیں جی اور یہ موٹیویشن کیا ہوگی کہ جی میرا خرچہ کم ہوگا، جی میرا خرچہ کم ہو، میری بچت ہوگی. وہ بچت میں نے کر کے کیا کرنی ہے؟ اگر میرے پاس کوئی آگے سورس نہیں ہے اس بچت کو کہیں یوز کرنے کے لیے، تو آپ یقین جانیے میں اس کو ضائع کروں گا. تو میرے پاس آگے اس کے ایونیوز ہونے چاہیے، اور وہی میرے لیے ایک موٹیویشن کا باعث بنے گا. نمبر 2 ولنگنیس ہوتی ہے. اس میں کام کرنے کی آپ کی کا ارادہ شامل ہوتا ہے. اگین انیشیٹو ہوتا ہے آپ کا، آپ تیار ہوتے ہو کام کرنے کے لیے، آپ رکتے نہیں ہو. دین ہے ریڈیوسڈ ایبسینٹیزم، غیر حاضریاں جو ہیں آپ کی کم سے کم ہو جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیے، آپ اپنے لیکچرز پہ فوکس کیجئے بچوں، کہ اگر آپ کو لیکچر انٹرسٹ میں آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہو جائے تو آپ کی ایبسینٹی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. یہ ایک الگ ایشو ہے کہ آج ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنے کے عادی ہیں، اور دیٹ از دا ریزن کہ وہ ایک سے زیادہ کام کرنے کے عادی ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک کام میں سے کچھ وقت کو نکال کے دوسرے کام پہ ہم لوگ حاضری لگائیں. اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ دونوں کام نہیں ہوتا. تو اگر آپ ایک ہی جگہ پہ ہیں تو آپ کی ایبسینٹی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو پراپرلی موٹیویٹ نہیں کیا جاتا. ذرا غور فرمائیے بچوں، آپ بہت محنت کرتے ہیں اور آپ کا ایک کولیگ ہے وہ غیر حاضر بھی رہتا ہے، اس کی غیر حاضری بھی نہیں لگتی. آپ محنت کر کر کے دگنا کام کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے آپ دونوں کے درمیان کیا ایشو بن رہے ہیں. انسینٹیو اس کو بھی زیادہ مل رہا ہے، آپ کو بھی اتنا ہی مل رہا ہے. تو آپ کے اندر نو موٹیویشن. آپ بھی ایک دن ایسا ہوگا کہ ایبسینٹی کی طرف چلے جائیں. بھائی اگر اس کو ایبسینٹی کے اوپر اس کو پنش کیا جائے تو دیٹ از امپارٹنٹ. اور اگر اسے آپ اسے بھی پنش نہیں کرتے اور آپ کو انسینٹیو بھی زیادہ نہیں دیتے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر موٹیویشن لیول کم سے کم ہونا شروع ہو جائے گا. سو اگر آپ کو موٹیویشن دی جائے تو اس کے نتیجے میں موٹیویٹ کیا جائے، آپ کو انسینٹیو پرووائڈ کیے جائیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ایبسینٹی جو ہے اس کو اوپر روک جاتا ہے. ریڈیوس لیبر ٹرن اوور، ملازمتوں سے جانے سے روکنے کی بات ہے. آپ ایسے افراد کو روک لیتے ہیں اگر آپ انہیں موٹیویٹ کریں، تو آپ کی جو فریکوینٹ چینجز ہیں جاب کی ان سے آپ لوگ ان کو روک لیتے ہیں. موٹیویشن اگر کریں گے تو آپ کے پاس زیادہ تعداد ہوگی تو آپ کو رائٹ پرسن جو ہے اس کو تلاش کرنے میں دقت نہیں. پرسنل کو
موزوں ترین پرسنل جو ہے اس کو تلاش کرنے میں دقت ہے، اور اسی طرح سے بلڈنگ ریلیشن شپ میں مدد ملے گی. وہ گفٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا، آپ ذرا غور فرمائیے. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس کو پریکٹس شروع کر دیں، آپ بچوں کو کہیں گے جی آپ گفٹ دیں گے تو تبھی. نو، لیکن گفٹ شیئرنگ جو ہے نا بنیادی طور پہ یہ ریلیشن شپ کی بنیاد ہے. اور اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ گفٹ شیئرنگ کرتے ہیں تو آپ کے ریلیشن شپ بہتر ہوتے ہیں، اور موٹیویشن ہوگی تو آپ کی افیشینسی میں انکریز آئے گی. آپ کو موٹیویٹ کیا جائے گا تو سینس آف بلانگنگنس آئے گی، آپ کے اندر کوآپریشن جو ہے اس کی امپرومنٹ ہوگی، اور آپ اپنے ذاتی گول کی بجائے آپ آرگنائزیشنل گول جو ہیں ان کو ریئلائز کرنے میں موضوع سٹیپس اٹھائیں گے تاکہ آپ درست انداز میں آرگنائزیشن کے جو بیسک آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر سکیں. اچھا بیٹے، یہاں 5-7 منٹ ہم لوگ آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے. اب تک اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی تو وہ میرے ساتھ شیئر کیجئے. لیکن آج پھر بچے تو 13 ہی، یعنی کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس 11 بچوں نے جوائن کیا ہوا، باقی بچے تو لگتا ہے سو گئے ہیں آج کہیں جا کے، کہ لائٹ کا ایشو ہو گیا کچھ لوگوں کا. کیوں میرے بچوں، کس کس کا لائٹ کا ایشو ہے بچوں؟ تو اگر یہ بیٹا، اگر اسی طرح اگر فرض کریں 7 کو آپ کی کلاس فزیکل ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ کے لیے پرابلم بنے گا کہ آپ کیسے کریں گے کلاسز میں. یہاں تو حاضری لگا کے آپ چلے جائیں گے. میں دیکھتا ہوں حاضری کتنی لگی ہے، تاکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ کی اٹینڈنس کا جو صورت حال ہے وہ کیا ہے. لگتا ہے سبھی نے لگا لی ہوگی حاضری، ایسا ہی ہے. لیکن کیا کرنے ہیں اب، لگا کے آپ تو سارا دن بھی لگاتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب 15 لوگوں نے جناب اٹینڈنس لگائی ہے، اور جو اٹینڈنس لگانے والے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ آپ کو بتاتا ہوں میں. ان میں اقرا موجود ہیں بچے، ارم تو فیل ہیں، ارم آپ ہیں، محسن منیر، عاقب علی، محمد عماد، رضا منظور، اسامہ جمیل، یاسر الطاف، یہ تو میرا خیال ہے، نبیلہ امین، نمرہ شاہد، یہ بار بار ان کی آنا جانا لگا ہوا ہے ان کے یہاں، ریدا خان، ثنا فاطمہ بھی ہیں، سدرہ نذیر بھی ہیں، توصیفہ بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں. تو یہ کافی سارے لوگ، تو 11 لوگ ہمارے پاس ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ کچھ 4-5 لوگ آئے اور پھر چلے گئے، انہوں نے حاضری بھی نہیں لگائی. جی توصیفہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ کوئی کامنٹ، کوئی بات، پلیز. سر میں کہہ رہی تھی یس سر، میں پریزنٹ ہوں کلاس میں. ویری گڈ، بہت شکریہ. لیکن آپ اپنا مائک کو بند کر لیں. اوکے سر. بہت شکریہ. اور کوئی بات کرنا چاہیں؟ آپ بڑے اچھے نو ہو، سر. آپ بہت اچھے ہو. کہتے ہو کہ استاد ہی بولتا جائے، بولتا بولتا اور آخر پہ اس کا گلا تھک جائے. پھر مجھے تھکانے کے چکروں میں زیادہ رہتے ہو آپ، ہے نا؟ آپ درمیان میں کوئی سوال ہی نہیں کرتے، یا آپ کو گپ ہی نہیں لگاتے. جی اقرا آپ. جی بیٹا، جی بیٹا. سر وہ بھی جاب سے آ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے پھر وہ جیسے ہی جاب سے ہیں تو کلاس اسٹارٹ ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے تبھی پیچھے برتن کھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں. یس سر، وہ بھی کھانے کا ٹائم تھا تو سب کھانا کھا رہے ہیں. چلو، تو آپ کھانا کھانے کے دوران ہی کلاس بھی جاری رکھو اللہ کے نام سے. نو نو سر، میں نہیں کھا رہی، میں روم میں ہوں. وہ نہیں 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 نہیں، وہ کھائیں کیا رہے. ساتھ ساتھ کھانے میں تو کوئی رجی نہیں، میں تو چائے پیتا رہتا ہوں آپ کی کلاس کے دوران. دیٹ از ناٹ اے میٹر. اچھا چلیے بیٹا، اب تھوڑا سا میں نے شروع میں بھی تھوڑا سا کہہ لیں جلدی بھی جانا ہے. کوئی تقریباً 40-42 منٹ پہ آج کلاس انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ہماری. ٹائپ آف موٹیویشن میں نے تو آج تک یہ 2 ہی قسمیں پڑھی تھیں.
एक को एक्सट्रिंसिक कहते हैं, दूसरे को इंट्रिंसिक कहते हैं। एक्सट्रिंसिक वो है जिसका ताल्लुक बाहर से आने वाली चीज़ों, मसलन आप थम्स अप करते हैं, पैसे देते हैं, वसाइल देते हैं, इनाम देते हैं और प्रमोट करते हैं, प्राइजेस पे करते हैं, रिवार्ड पे करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली आप लोगों को इन्हें कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का ताल्लुक अंदर की ज़ात के साथ होता है कि आप बाज़ का आपको रिवार्ड नहीं भी मिलता लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैंने काम करना है, या रिवार्ड इमीडिएट नहीं मिलता लेकिन इसके बावजूद आप काम करते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक ज़ाहरन बैरूनी दुनिया से कोई चीज़ ना हो लेकिन फिर भी आप अच्छे अंदाज में काम को आगे बढ़ा रहे हो, तो ये जो एक मोटिवेशन का लेवल है ना, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रोजेक्टेड मोटिवेशन है, ये तकरीबन किसी हद तक वो जो हमारी मनफी मोटिवेशन का जिक्र ऊपर नहीं आया था, उसके कहीं करीब करीब सी बात हो रही, और अगर करीब नहीं है तो ये काफ़ी हद तक उससे मिलती जुलती बात है। अगर देखिए, इंटरजेक्टिव मोटिवेशन इज एन इंटरनलाइज्ड मोटिवेशन लाइक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बट इट इज ए नेगेटिव फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। ये अंदर से होती है, हाँ वो ये अंदर ही अंदर एक नेगेटिव इमेज आपका डिवेल्प हो रहा होता है, और उसी को, और उसके रीजन साफ सारा है, कुछ बात एक्सपीरियंस होते हैं, लोग ऐसा करते हैं। तो ये फोर्थ वन है, इसको थर्ड वन मोटिवेशन की बात करते हैं। आइडेंटिफाइड मोटिवेशन है, ये फॉर्म ऑफ मोटिवेशन occurs as understanding or feeling the need to perform, मीन ये समझ के किसी चीज़ को करना और उसको आगे लेके जाने की बात है। इसे yet not acting on this need, बाज़ का वो काम मुकम्मल नहीं भी होता लेकिन फिर भी हम लोग उसको काम करते हैं। जैसे अगर आप देखिए तो आप उनमें से बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने थीसिस वगैरह किए होंगे, और वो थीसिस करते हुए अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर अपरेंट बाज़ का तो आपका रिजल्ट वो नहीं आता जो आप समझ रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यू आर डूइंग दैट। प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन है, ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपके साथ। ऑल पीपल्स आर मोटिवेटेड, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि जी हर आदमी जो है मोटिवेटेड होता है, लेकिन आपने किसी हद तक उसको मोटिवेट करने के मुख्तलिफ ज़राए होते हैं। जैसे ये कहते हैं ना कि एवरी पर्सन इज हैविंग ए गुड फीलिंग्स, एवरी इंडिविजुअल हैविंग ए गुड नेचर। ये वर्ड इस्तेमाल करते हो ना भाई, कि हर आदमी अच्छी फितरत पे होता है, अच्छी फितरत पे। तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि हर आदमी, ऑल पीपल्स आर मोटिवेटेड, ये मोटिवेटेड होते हैं, आगे चलना चाहते हैं, बट आपको मोटिवेशन के लिए किसी ना किसी टूल की ज़रूरत होती है उनको आगे ले जाने में, और दैट टूल्स बाज़ात आप एक्सटर्नल्स की बात कर रहे होते हो, कभी कभार इंटरनल्स की बात कर रहे हो। पीपल डू थिंग्स फॉर देयर ओन रीज़न, अपनी ज़ात के लिए, नॉट फॉर योर और माइन, मेरे लिए नहीं करते, आपके लिए नहीं करते, वो अपनी ज़ात के लिए करते हैं। फोकस्ड होते हैं ऑन देयर ओन, मतलब गौर कर लीजिए कि भाई मैं क्यों पढ़ता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं हाई मार्क्स लेना चाहता हूँ, मैं सक्सेस में करना चाहता हूँ। तो माई सेल्फ है ना, मोटिवेशन में माई सेल्फ होती है। पीपल चेंज बिकॉज ऑफ पेन, भाई अगर नेगेटिविटी आएगी, पनिशमेंट आएगी, अगर नाकामी होगी तो उसके नतीजे में एक पेन आएगी, तो दैट इज द रीजन। तो उस पेन से बचने के लिए लोग जो है ना वो चेंज करते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, एक्शन को चेंज करते हैं, और अपने वेज को चेंज करते हैं। कम्युनिकेशन बुनियादी तौर पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
پھر اپنے آپ سے جب وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر چیزوں کو درست انداز میں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو وہ ایکوریسی جو ہے، وہ جو افیکٹونیس ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اگر وہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کی موٹیویشن ہوگی. غور فرمائیے کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ جی فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، تو آپ بہتر طور پہ رسپونڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہ ہو اور میں کچھ اور اپنے یہاں پہ بیٹھا ہوں تو نو موٹیویشن نو موٹیویشن اینڈ نو موٹیویشن. دا بیسٹ وے ٹو گیٹ پیپل ٹو پے اٹینشن ٹو یو از ٹو پے اٹینشن ٹو دم. ہمیشہ کسی کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے اس پہ اٹینشن دینا ضروری ہے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اٹینڈ کرو گے تو دے ول اٹینڈ یو. ایز اے ٹیچر you people definitely sell your idea in the class. تو وہ آئیڈیاز جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ اتنے افیکٹو ہونے چاہیے. جیسے کل میں نے آپ کو وہ لرننگ کون کی بات کیا، آئی تھنک سو کسی نے یہ ضرور پڑھی دیکھی ہوگی گھر جا کے، توقع کرتا ہوں. اور اگر نہیں دیکھی تو بچوں ضرور دیکھا کریں جب میں ہلکی سی بات کرتا ہوں. تو آپ کی تدریس میں ان چیزوں کا بڑا اہم رول ہوگا. دا بیسٹ وے ٹو گیٹ پیپل ٹو پے اٹینشن، یعنی ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے توجہ دیجیے. آپ اگر اگنور کرتے جائیں گے، میں 2 سینیریو آپ کے ساتھ بیٹا شیئر کرتا ہوں. ایک میتھمیٹکس کی کلاس ہو رہی ہے اور اس کے اندر ایک ٹیچر جو ہے وہ وائٹ بورڈ کے اوپر پورے کے پورے سوال کرتا جا رہا ہے اور بچوں کی طرف اس کی پیٹھ ہے، بیک ہے. تو آپ دیکھیے گا، آپ فوراً اسیس کریں گے کہ اس کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آ سکتے. تو اس وقت اٹ مین دے آر ناٹ اٹینڈنگ دی ٹیچرز ایکٹیویٹی. اور ایک کلاس ہے جس کے اندر ٹیچر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ انوالو کرتا ہے، اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، انوالو کرتا ہے، اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. ایسی کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپ کو فل اٹینشن کے ساتھ دیکھیں گے. پرائڈ از اے پاورفل موٹیویٹر. کسی نہ کسی چیز، کسی نہ کسی شخص کے پاس کوئی نہ کوئی تو اچھائی ہوگی نا یار. ان مائی اوپینین کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو. لیکن اس کو تفاخر کو اپنے لیے ایک ٹول کے طور پہ نہیں استعمال کر لینا چاہیے. تو جس کے پاس جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی پریز کرنی چاہیے. سو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اگر ایک چیز کو غلط کر لیتا ہے تو اس کی ساری اچھائیاں اس کے اندر دبا دیتی ہیں. وہ جس کے اوپر پراؤڈ ہے اس کو آپ نے پرائڈ دیں، اسے پرائڈ آف پرفارمنس دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اس میں اور ایکسیل کریں. یہ تو ایک الگ ایشو ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو کوئی بنا دیا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سینیریو ہے کہ جس کے ساتھ جس کا جو تعلق ہے اس کو ہی وہ دیکھتے ہیں اور اس سے آگے نہیں جاتے. تو آپ کو ڈیگ آؤٹ کرنا چاہیے. یو کین ناٹ چینج پیپل، آپ لوگوں کو نہیں چینج کر سکتے. یو کین اونلی چینج دیئر بیہیویئر. ہماری بدقسمتی ہے ہم لوگوں کو تبدیل کرنے پہ لگ جاتے ہیں. نو، لوگوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ہم کیا تبدیل کر سکتے ہیں؟ ان کے بیہیویئر، اور وہی بیہیویئر چینج ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دا لسنرز پرسیپشن بیکم دی لیڈرز ریئلٹی. جو سننے والے سوچ رہے ہیں، پرسیو کر رہے ہیں، حقیقتاً لیڈر کی وہی ریئلٹی ہے. موٹیویشن اگین کمیونیکیشن. اگر آپ کی کمیونیکیشن کے اندر بلاکیج ہوں گے تو ان کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہوگی. اگر ان کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوگا، آپ کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوگا، وہ کبھی ایک پیج پہ نہیں آئیں گے.
کبھی آپ کے درمیان اور اس کے درمیان کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. You consistently get the behaviors, you consistently accept and reinforce. جو کردار آپ, جو بیہیویئر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ لوگ مسلسل قبول کرتے جائیے اور اس کو ری انفورس کرتے جائیے. These are the principles. We all judge ourselves by our motives, but we judge others by their actions. This is very bad scenario. کہ ہمیں بیسیکلی ان کے موٹیوز پہ جانا چاہیے, وہ جو تحریک دینے والی چیز ہے اس پہ جانا چاہیے, اور ہمیں ان کے بنیادی طور پہ کیسے جج کریں گے کہ ان کے ایکشنز کو دیکھیں گے, اور وہ ایکشنز اگر اپروپریٹ ہیں, ایکوریٹ ہیں, تو اس سے ہم کہیں گے کہ جی دے مسٹ بی کنٹینیو. آگے کچھ آپ کی جو کورس آؤٹ لائن ہے اس کے اندر 2 قسم کے فیکٹرز کا ذکر کیا ہوا ہے. ایک کے اندر پرسنالٹی موٹیویشن کا ذکر کیا ہوا ہے. آئی تھنک سو, میں سمجھتا ہوں وہ پرسنالٹی موٹیویشن کی بجائے وہ پرسنل فیکٹر آف موٹیویشن ہونے چاہیے تھے. بہرحال میں نے جو اس کو پرسیو کیا اس کے مطابق آپ کے ساتھ بیٹا شیئر کر رہا ہوں. تو اس کے اندر یہ پرسنل فیکٹرز کے اندر یہ 4-5 چیزیں جو نا بڑی خوبصورت ہیں. نمبر 1 ہے ہیلدی سیلف کانفیڈنس. سیلف کانفیڈنس بہت خوبصورت چیز ہے, لیکن بعض لوگوں میں ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ کہیں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں بیٹا, تو اگر آپ کا کانفیڈنس اپنے اوپر ہے تو کسی غلط بات کر بیٹھتے ہیں, پھر اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن اگر آپ اس پہ اڑ جاتے ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے. تو ہمیں بنیادی طور پہ ہیلدی سیلف کانفیڈنس کی طرف جانا چاہیے. ہیلدی پروموٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو کمٹ بھی کر لیں, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. آپٹیمسٹک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے جس میں نیگیٹو نہیں ہے, پازیٹو ہے. جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ بچے میں کوئی نہ کوئی تو اچھی بات ہوگی نا میرا بیٹا, اب جس کو آپ پریکٹ کر سکتے ہیں. یا بچے میں کوئی بات اچھی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہے ہی برا. تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. تو ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کی آپٹیمسٹک ایٹیٹیوڈ ہمارا اپنانا ہوگا. نیکسٹ ون ہے سیٹنگ گول. کہ اگر آپ گول سیٹنگ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی گول سیٹنگ ایسے ہونے چاہیے جو اچیویبل, اور آپ غور فرمائیے کہ ابتدا میں آپ کو چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز لے کے آگے بڑھنا, چھوٹے گول سے سٹارٹ کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا ہی گول یکدم کسی کو ڈال دیا جائے تو اس کے ڈی مورلائز ہونے کے بڑے کلیئر چانسز ہیں, اور ڈی مورلائزیشن از دا اپوزٹ سائڈ آف دی موٹیویشن. آپ جو مرضی کر لیں وہ پھر کام نہیں کرتا. آپ کو ہمیشہ سپورٹیو انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمیشہ سویٹ ریوارڈز دیجیے. فیکٹرز کے اندر بیٹا 3 جو اوور آل دیکھیے گا تو یہ 3 بڑے سورسز ہیں جن سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. دا فرسٹ سورس از ٹیچر, سیکنڈ سورس از کلاس میٹس, اینڈ دا تھرڈ سورس از پیرنٹس. تو ٹیچرز کی جو اب دیکھتے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ افیکٹو ٹریٹس ہیں.
टीचर को अपने इफेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और अपना सोशल और इमोशनल बिहेवियर जो है इसका इम्पैक्ट उसके बच्चों के ऊपर डालना, और इसी के ज़रिए से आपकी जो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको इस तरह से बनाना चाहिए ताकि उनकी मौजूद तरीन एरियाज के अंदर आ जाए। केयरिंग, टीचर हमेशा केयरफुल नहीं है, केयरिंग होना चाहिए। केयरफुल तो होता ही है वो, बल्कि होना चाहिए वो सिंपैथेटिक हो, एम्पैथी उसके अंदर भरी हुई हो, बच्चों को लिसन किया करे, बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रखे, और देन है फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। स्टूडेंट के साथ हमेशा फेयर बात होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जब आप फीडबैक दे रहे हैं तो वहाँ आपको मिनिमाइज करनी चाहिए अपनी जो डिफरेंट टाइप की एरर्स हैं, जिसके अंदर एक हेलो इफेक्ट भी है। ये एरर्स हमें हेल्प करती हैं टू डीमोटिवेट। ये हेलो इफेक्ट बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट है। मतलब आप अपनी क्लास में कुछ बच्चों के साथ बहुत इंटीमेटेड हुए, शरारत वो करेंगे वो नाम किसी और के लग जाएगा। आपके सामने पेपर आया है, अगर आपने आपके पसंदीदा बच्चे का है तो उसके छोटी छोटी गलतियां इग्नोर होती चली जाएंगी, और जिसके साथ आपकी लाइकिंग जरा ज्यादा नहीं है उसकी बड़ी बड़ी गलतियां, माइनर गलतियां भी आपको इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि उन सबको इनसर्कल करके उनके नंबर काटने की कोशिश करेंगे। हाउ दीज आर द इन्वायरमेंट जो आपने एक ओवरऑल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। देन प्रैक्टिसिंग जेंडर्स, इनसे बचने की जरूरत है, फेयरनेस रहिएगा इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज सोशल इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। एक उस्ताद का सोशल इंटरेक्शन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। हमें स्टूडेंट के साथ वर्क करना चाहिए। मैं इसमें एक आम तौर पे ये कहता हूँ, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एक अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, और एक उर्दू का लफ्ज़ है यारी, वो नहीं होनी चाहिए। फ्रेंडशिप मुझे और आपको अंडरस्टैंड करने में मदद देती है बेटा, ये लीड करती है टुवर्ड्स द एम्पैथेटिक एटीट्यूड, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो हमारे अंदर एम्पैथी नहीं आएगी। उस्ताद को हमेशा एंथुसियाज्म होना चाहिए, उसके अंदर एंथुसियाज्म हो और वो मोटिवेट हो लर्निंग के लिए। हर टीचिंग प्रोफेशन की तरफ भी उसका ध्यान है, और ये तमाम चीज़ें जो है ना, अगर आप देखेंगे कि अगर आप इन रियलिटी एक अच्छे टीचर हैं तो आपकी क्लास का जो तालिब इल्म है वो आपसे एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए, और ये नहीं है कि आप लोग बड़े बड़े तवक्को उनसे ले लें। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस की बात होगी, इन पे आप जाएंगे। क्लासमेट के दरमियान एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है और दूसरा है बुलिंग का। तो आप देख लीजिए दोनों के अंदर क्या कैफियत होती है। अगर आप बुली करेंगे तो इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो बेहतर नहीं होगा। और अगर आप बुली नहीं करेंगे, अच्छा एक दूसरे के साथ आपकी कोऑपरेशन बेहतर होगी, तो उसके नतीजे में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। अभी चंद दिन पहले की बात है, मैंने अब आपकी बात नहीं बेटा कर रहा, मेरे पास एक बच्चा आया जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसने कहा सर मुझे आपसे कुछ जनरल गुफ्तगू करनी है। तो मैंने कहा करें। मैं यूनिवर्सिटी अपने ऑफिस में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ वहाँ बैठा हुआ था, वो उसी यूनिवर्सिटी का बच्चा था। तो मुझे आगे कहता है कि सर मैं और मेरा एक कुली क्लासमेट दोनों एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं, ग्रुप वर्क का, जैसे केमिस्ट्री में आमतौर पे हो जाता है, बस फिजिक्स में भी एक टॉपिक को ले लिया जाता है उसको मुख्तलिफ। तो मेरे उस्ताद ने हमेशा मुझे कहा है कि जी ये बच्चा आपको गाइड कर दिया।
تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آج تک اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں، صحیح طور پہ گائیڈ نہیں کیا، وہ خود کرتا جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹیچر بھی مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں اور میں بہت پیچھے بھی رہ رہا ہوں. تو میں نے اسے سمجھایا کہ آپ ایسے کرو کہ آپ اپنے استاد کو پاس جاؤ اور اسے ساری سینیریو بتاؤ، شکایت نہیں لگانا، کہنا کہ سر مجھے سمجھ نہیں آتی، جو نام جو بھی بشیر امید جو بھی نام ہے اس کا، وہ اس کے ساتھ جب میں شیئرنگ کرتا ہوں تو سر مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کائنڈلی مائنڈ نہ کریں تو مجھے جب وہ آپ کے پاس آئے تو مجھے بھی بلا لیا کریں، یا مجھے کوئی اسپیشل ٹائم دے دیا کریں جس وقت میں جو کام پچھلے 6 ماہ سے نہیں ہوا تھا وہ اس نے 3 دن کے اندر وہ کام اس کا کمپلیٹ ہو گیا. اب دس از دا ایشو، مین بٹوین کوآپریشن بٹوین دا کلاس میٹ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ ٹھیک ہے کہ ایک ٹیچر ایک ہی کام کو بار بار کرنے کے لیے نہیں کوشش نہیں کرتی، اسٹرگل نہیں ہوتی، لیکن اس کو کرنا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو الٹیمیٹلی دونوں کے درمیان ایک گیپ کریٹ ہوگا جو کچھ بچوں کے لیے لیک آف موٹیویشن کا باعث بنے. اور یہاں بنیادی ایک ایشو ہے کہ جو بلنگ کا کانسیپٹ ہے اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر، اس سے وہ ایلیمینیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ ایلیمینیٹ نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، وہ ریزلٹس آپ نہیں لے سکیں گے جو آپ لینا چاہتے ہیں. تیسرا کمپوننٹ اس کے اندر بیٹا آتا ہے، دیٹ از نون دی پیرنٹس ایز پارٹ آف دی لرنرز. سب سے تیسرا امپارٹنٹ رول ہے. اب دیکھیے، اب کسی بھی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر دیکھیں گے تو 3 امپارٹنٹ رول پلے کرنے والی چیزیں ہیں، اس لیے پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن کی بات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس ایک بہت امپارٹنٹ کلائنٹ ہے اس ایجوکیٹو پروسیس کے اندر، اور وہ موٹیویشن میں بھی وہی رول پلے کرتے ہیں. تو ہیومن لرننگ انوائرمنٹ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی بورڈ میں لیا جائے. یہ چند ایک چیزیں آگے نیچے دی گئی ہوئی ہیں. بیسیکلی والدین کے لیے سجیشن ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے کہ وہ گھر میں جا کے جائیں تو بچوں کی جو کاپیاں ان کو بھی چیک کیا کریں، ان کو بہتر طور پر دیکھا کریں. بچے ٹیچرس کی جو ساری اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹی ہیں ان کو مانیٹر کیا کریں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پاس اس طرح جو لکھی گئی ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بنیادی طور پہ پیرنٹل سپورٹ ہے جو آپ لوگوں نے پرفارم کرنی ہے. unsupported parent behavior are opposite to all of those listed above. وہ اوپر والی جو لسٹ ہے اس سے بالکل برخلاف ہے اور وہ موٹیویٹ کرنے میں کہ رکاوٹ بنتا ہے. تھینک یو اینڈ مے گاڈ بلیس یو آل. بیٹا میری طرف سے آج بیٹا اتنا ہی کافی ہے. اس کا مقصد ہے کافی لوگ جو ہے نا جا چکے ہیں. چلے اللہ خیر کرے. تو اس کا مقصد ہے اگر کوئی نوٹیفیکیشن بیٹا آتا ہے سنا بچے. جی عثمان، اگر بیٹا اگر کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو وہ ذرا مجھے بھی شیئر کر دیجئے گا فزیکل کلاسز کے لیے. تو عثمان یہ بیٹا آپ نے نا ایسا کرنا ہے کہ ریکارڈنگ کسی طرح مجھے بچائیں اس کو آپ لوگ. نہیں وہ لنک جو آپ مجھے سینڈ کریں گے نا یہ میں آپ کو آپ کے جی سی پیسٹ کر دوں. ہاں جی. تو تھینک یو بچوں، میری طرف سے آج اتنا ہی کافی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. السلام علیکم. تو آپ لوگ